अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। बाप खत्म हो गया था। ठीक है, बाब ये खत्म हो गया था। अगला बाब है जादू के बारे में। बाब मा जा फी सिहर, सिहर के बारे में क्या वारिद हुआ है। अब मुसन्निफ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने यहाँ तक जो शिर्क की अक़साम असगर अकबर इसके बारे में बात की थी, और अब यहाँ से जो है वो जादू, इल्म नुजूम और कहानत वगैरह इन बारे में जो कि कुफरिया अमाल हैं, जो कि कुफरिया, इससे पहले शिर्क की बातें हुई थी। और यहाँ पे जो है, यहाँ से अगरचे सिहर में शिर्क भी इन्वॉल्व होता है, कुफर जो है वो जनरल है और शिर्क जो है वो स्पेसिफिक है। यानी हर शिर्क कुफर है, लेकिन हर कुफर शिर्क नहीं होता। कुफर में मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब करता है, झुटलाता है, नहीं मानता, इनकार करता है, तो वो कुफर कर रहा है, शिर्क नहीं कर रहा, वो कुफर है। लेकिन जो शिर्क कर रहा है वो भी असल में कुफर ही करता है, कि वो अल्लाह की उलूहियत का कुफर कर रहा है। इसलिए हर शिर्क कुफर है, लेकिन हर कुफर शिर्क नहीं है। इस्तेहजा जो है, दीन का इस्तेहजा, दीन का मजाक उड़ाना, नबी का मजाक उड़ाना, नबी की गुस्ताखी करना, ये कुफर है, शिर्क नहीं है। इसी तरह जादू भी कुफर है असल में, और जादू में अगरचे शिर्क भी इन्वॉल्व होता है। तो सिहर के बारे में क्या वारिद हुआ है। सिहर क्या होता है। सिहर हर वो चीज जिस सिहर असल में इसके मादे में, सिहर में खिफा, मख्फी होने का माना पाया जाता है। इसलिए वक्त सिहर, सहर जो होता है वो भी रात के अंधेरे में होता है। तो सिहर में ये सीन हा, इसमें मख्फी होने का माना पाया जाता है हर मादे में। तो सिहर जो है, यानी जादू क्या होता है, हर वो असबाब जो कि मख्फी हों, जो दिल या बदन पर अल्लाह के हुक्म से मुतासर हों। हर वो असबाब जो मख्फी हों, जो दिल या किसी इंसान के दिल या बदन पर अल्लाह के हुक्म से मुतासर हों। जैसा कि किसी शख्स पे जादू किया जाता है तो वो अपनी बीवी से उसके दिल में नफरत आ जाती है, कुरान में भी जिक्र है। हाँ, सो कुरान में जिक्र है इसका। तो सिहर जो है वो ये है। अच्छा, अब सिहर की मुख्तलिफ अक़साम है, सिहर की मुख्तलिफ अक़साम है। पहली किस्म तो ये है कि जादू में जिन्नात से हेल्प ली जाए। पहला किस्म का जादू वो होता है ऐसा जादू जिसमें जिन्नात और शयातीन की हेल्प ली जाती है, उससे मदद ली जाती है। और वो आपके दोस्त तो है नहीं कि आपकी ऐसी मदद करेंगे, लिहाजा कुछ शिर्क यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि हमारे नाम पे मुर्गी ज़िबा कर दो, मक्खी चढ़ा दो, चूंटी, कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना हो, वो जरूर कहेंगे कि हमारे नाम पे करा दो। सवाल ये कि ऐसा क्यों करना चाहते हैं वो, ये तुग़यानी है। फ़िरौन क्यों करना चाहता था, अपने आप को रब बनाना चाहता, तुग़यानी है। एक इंसान शोहरत क्यों हासिल करना चाहता है, क्यों अपनी वाह कराना चाहता है, वो चाहता है कि लोग जो है मेरे मातहत रहें। तो मातहती का सबसे जो खतरनाक किस्म है वो किसी शख्स को बंदा बना लेना है
اور اپنے آپ کو رب بنا لینا ہے. یہ سب سے اونچے لیول کا طغیان ہے اور سرکشی ہے. تو اس لیے جن بھی یہ انسان کی خواہشات ہیں کہ لوگ میرے ماتحت ہو جائیں, لوگ میرے بندے بن جائیں, لوگ میرے سلیوز ہو جائیں. تو یہ پہلا قسم کا جادو ہے جس میں شرک انوالو ہوتا ہے. یہ اس جادو کا حکم یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ جادو شرک ہے, کفر ہے. دوسری طرح کا جادو جو ہوتا ہے وہ دوائیوں کے ذریعے جادو ہوتا ہے. دوائیوں کے ذریعے جادو ہوتا ہے. اہل علم اس کو لکھتے ہیں. بہرحال دوائیوں کے ذریعے کس طرح کا جادو ہوتا ہے اللہ عالم. ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ایسی دوائیں جو ہیلوسینیشنز وغیرہ ایک یعنی کیونکہ ان کے اسباب مخفی ہوتے ہیں, اسباب اس کے مخفی ہوتے ہیں, پتہ نہیں کوئی ہارمونل بیلنس آؤٹ کر کے جو ہے وہ ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں لوگوں کو, اس طرح کی چیزیں. بہرحال یہ کس طرح کی دوائیں مجھے بھی اس کا صحیح علم نہیں ہے, یہ آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹرز ہی بتائیں گے کہ اس طرح کی دوائیاں جو ہیں کس طرح سے افیکٹ کرتی ہیں. لیکن اس کو جادو کی قسموں میں لیا گیا ہے. یہ حرام ہے, یہ حرام ہے کیونکہ اس میں شرک انوالو نہیں ہے, یہ حرام ہے. جو جادو, اچھا جادو کا حکم کیا ہے؟ جادو کا حکم قتل ہے. جادو کرنے, ساحر کا حکم, جادو کرنے والے کا حکم قتل ہے. اگر وہ جادو شرکیہ ہے تو مرتد ہو جانے کی وجہ سے وہ قتل ہے, اور اگر جادو فساد پر مبنی ہے تو فساد فی الارض کی ہونے کی وجہ سے اس کی سزا قتل ہے. تیسری بات جو ہے, کیا جادو مخفی کا مطلب چھپا ہوا, یعنی جس کے اسباب جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ایک جادوگر ایک عمل کرتا ہے, اگرچہ وہ اسباب کا ہی محتاج ہے نا, وہ جنات کی ہیلپ لے رہا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ اسباب انسان کے عام زندگی میں نارمل روٹین میں دکھائی نہیں دیتے. کیا بات کر رہا تھا؟ تیسری بات تو مجھے پتا ہے میں کر رہا تھا. جی ہاں, نہیں تو شرارت بھی فساد کر رہا ہے نا زمین میں. اچھا ایک طرح کا جادو, یہ تیسری قسم بھی علماء اس میں ذکر کرتے ہیں جس میں ہپنوٹائز کیا جاتا ہے. اچھا اس میں ہپنوٹائز کرنے, کیونکہ یہ بھی اسباب مخفی ہوتے ہیں. ہاں اس کو کہتے ہیں, یہ اصل میں یہی بات ذکر کرنے والا تھا کہ یعنی یہ جو ہے وہ تخیل اور ایلوژن کے فارم میں جادو ہوتا ہے, اگرچہ ریالٹی سے تبدیل نہیں ہوتی. یعنی یہ جو اوپر کی دو اقسام کے جو دوائیوں سے اور جو جنات کو انوالو کر کے جو جادو ہوتے ہیں, اس سے ریالٹی بدل جاتی ہے. یعنی ایک انسان جو اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا, جادو ہو کے وہ بیوی سے نفرت کرنے لگا, حقیقت تبدیل ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص صبح اٹھ کے صبح یعنی فجر کی نماز پڑھ کے اگر وہ 7 اجوا کھجور کھائے مدینے کی, تو اس کو جادو نقصان نہیں دیتا اور اس کو کوئی پوائزن نقصان نہیں دیتا, کوئی زہر نقصان نہیں دے گا, زہریلی چیز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو ریالٹی تبدیل کرتا ہے, وہ نقصان دیتا ہے, تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نقصان نہیں, یعنی یہ کھجور کھانے سے نقصان نہیں ہوگا. البتہ اجوا کھجور, کون سی اجوا کھجور؟ اس میں مختلف قسم کی آتی ہیں, ایک اجوا عالیہ آتی ہے, اگر وہ نہ ملے تو علماء فرماتے ہیں کہ جو عام مدینے کی اجوا کھجور ہیں وہ لے لے, اگر وہ بھی نہ ہو تو مدینے کی کوئی بھی کھجور جو ہے وہ ساتھ کھا لیا کرے. ٹھیک ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں جو آتا ہے کہ وہ مدینے کی, وہاں پہ اجوا کا ذکر نہیں ملتا, صرف بین لبنتین یعنی جو حدود ہے یعنی مدینے کی, اس کی کھجور. تو سب سے افضل یہ ہے کہ 7 اجوا کھجوریں کھائی جائیں جو کہ عالیہ قسم کی ہوتی ہیں, اور اگر یہ بھی نہ ملے تو جو عام اجوا مدینے میں مل جاتی ہیں وہ کھا لیں. اگر یہ بھی نہ ملے تو
یہ بھی نہ ملے تو ہاں کوئی بھی آم کھجور جو ہے وہ مدینے کی کھا لیں. 7. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ افیکٹ کرتی ہے, ریالٹی تبدیل کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں ہاں ہاں. اب جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے نا کہ ہاروت اور ماروت یہ بابل کے 2 ملائکہ تھے جو آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ آزمائش ہیں, فلا تکفر یعنی کفر نہ کرو جادو سیکھ کے, آزمائش کے لیے بھیجے گئے. لیکن انہوں نے, یہودیوں نے جو ہے وہ جادو سیکھا, اور یہودی ماضی میں بھی اور آج بھی جادو میں سب سے ماہر ہیں. ان کی جو سازش ہے ان میں جادو بہت انوالو ہوتا ہے یہودیوں کی. اچھا 1 سیکنڈ میں کال اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تو جادو جو ہے وہ ریالٹی تبدیل کرتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یہ یفرق بین المرء وزوجہ, کہ وہ مرد اور عورت میں تفریق ڈالتا ہے, یعنی ریالٹی تبدیل ہو رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ کی اجازت سے, اللہ کے حکم سے جو ہے وہ یہ سب ہوتا ہے. تو اللہ کے حکم سے جادو اثر انداز ہوتا ہے ان ریالٹی میں, ایلوژن نہیں ہے. اگرچہ جو ہپنوٹائز کرنا ہے یا اس طریقے سے یعنی جو تخیلات ہے, ایلوژنری فارم جو ہوتی ہیں, یہ اس کو بھی سحر عربی میں کہا جاتا ہے, لیکن اس کی مختلف قسم ہے. ایلین فرماتے ہیں کہ اگر ہپنوٹائز کرنے میں اگر نقصان ہے اور دھوکہ دینا ہے اور چوری مقصد ہے تو پھر یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ یہ شرک نہیں ہے. لہٰذا یہ 3 جادو کی اقسام ہیں. اس میں سے پہلی جو قسم ہے وہ شرک ہے, اور جو نارملی جو جادو ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہی قسم ہوتی ہے, شرکیہ. تو یعنی جو سب سے ہائی لیول کے جادو ہوتے ہیں جس میں انسان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے, اس میں شرک انوالو ہوتا ہے, اور ایسے جادوگروں کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. اور دوسرا جو جادو جو ایلوژنری فارم میں ہوتا ہے, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے یا جو کمپٹیشن میں تھے فرعون کے اس میں, تو انہوں نے جو ہے وہ تخیلی جادو کیا تھا. اس میں جو ہے قرآن میں یہ لفظ ہیں کہ ان کے جو رسیاں ہیں وہ ازے بن گئی تھی, اور وہ یہ خیال ڈالا گیا تھا, یعنی ایلوژن تھا ایک طریقے سے, اصل میں ریالٹی تبدیل نہیں ہوئی تھی.
ان ریالٹی وہ اصلاً وہ رسیاں ہی تھیں، وہ اجزے نہیں بنے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جادو کی کچھ تمہیزی بحث ہے. تو یہ جو جادو اس کو جادو سحر تخیلی کہتے ہیں، تخیلی. اور جو دوسرا جو جادو ہے اس کو سحر حقیقی کہتے ہیں. رہی بات، ایک اور بات ذکر کرنی ہے، وہ یہ کہ سحر اور کرامت اور معجزے، ان میں کیا فرق ہے؟ معجزے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی عصا اژدھے میں تبدیل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اور اگر ہم جادو لیں، سحر حقیقی لیں، ٹھیک ہے، سحر حقیقی میں بھی ایک ریالٹی تبدیل ہو جاتی ہے، اور کرامت میں بھی ایک یعنی نارمل سے ہٹ کے چیز ہوتی ہے. تو کیا کیسے فرق کریں گے؟ اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا اور وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے یہ معجزہ ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ معجزہ ہے یا جادو ہے؟ دونوں میں نارمل سے ہٹ کے چیز ہوتی، یعنی تینوں میں کرامت، معجزہ اور جادو، ان میں جو کامن ڈینومینیٹر ہے وہ یہ ہے کہ نارمل سے ہٹ کے چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نارمل لاز سے ہٹ، نارمل لاز وائیولیٹ ہوتے ہیں. جی، کیا کیا فرق، کیا فرق ہے ان تینوں میں؟ معجزہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیسے پتا کریں گے؟ تو سحر حقیقی میں بھی حقیقت تبدیل ہوتی ہے. دیکھیں، میں خیال میں شاید آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ معجزے میں چیلنج ہوتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں کر سکتا ہے، چیلنج ہے. جادو میں چیلنج نہیں ہوتا، اس جیسا کوئی اور بھی کر سکتا ہے. جنات کو انوالو کر کے جادو کی ریپلیکیشن، جادو کا تکرار کوئی دوسرا شخص بھی کر سکتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ معجزہ جو ہے، نبی یہ نہیں کہیں گے دیکھو میں ابھی معجزہ دکھانے جا رہا ہوں. نبی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ہاتھ سے معجزہ ہونے والا ہے، ہو جاتا ہے اللہ کی اجازت سے، نبی واسطہ بن جاتے ہیں. لیکن جادوگر جو ہے وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ دیکھو میں ابھی یہ تمہیں یہ کر کے دکھاؤں گا. تو جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ دیکھو میں ابھی تمہیں یہ چیز کر کے دکھاؤں گا، فوراً سے کیا بات ثابت ہو جائے گی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ ثابت ہے پانی لاؤ ذرا میں تمہیں یہ کر کے دکھاتا ہوں کہ انگلی ڈالوں گا اور پانی زیادہ ہو جائے گا؟ نبی کو بھی نہیں پتا ہوتا، نبی کو بھی نہیں پتا ہوتا، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا معجزہ. تو معجزے میں ایک بات چیلنج ہے، دوسرا ارادہ نہیں ہوتا. معجزے میں جو صاحب معجزہ ان کا ارادہ نہیں ہوتا، اور جو جادو ہے اس میں چیلنج نہیں ہوتا. اگر وہ چیلنج کرے گا بھی تو دوسرا شخص اس کو ہرا سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جادو میں ساحر کا ارادہ ہوتا ہے. جب سوال ہے جنات سے کیسے کام کراتے ہیں؟ جنات تو دکھتے بھی نہیں ہیں، جنات آپ کو نہیں دکھتے نا، ان کو دکھ جاتے ہیں. تو جنات سے کام کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ خوش کریں، ان کی عبادت کریں، ان کے کہنے مانے. تو یہ شریر قسم کے جنات اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اگلا اللہ یہاں پہ اللہ کا قول ہے، وقول اللہ تعالی وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ یہ تحقیق یہ جانتے تھے، یعنی کون؟ اہل کتاب. لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو اس جادو کو خریدے گا یعنی سیکھے گا، کرے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی آخرت میں کس کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں؟ کافر کے لیے. تو یہ مصنف اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، باب ما جاء فی السحر، یا سحر کے بارے میں کیا حکم ہے، اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ سحر کفر ہے، سحر کفر ہے. اگرچہ وہ آیت زیادہ واضح ہے کہ فلا تکفر، کہ ہم تو فتنہ ہیں. وہ حابل اور ہاروت اور ماروت جو ہے وہ بابل شہر میں انہوں نے کہا کہ ہم تو فتنہ ہیں، فلا تکفر، تو کفر نہ کرو سیکھ کے جادو. تو وہ آیت زیادہ واضح ہے کہ جادو کفر ہے.
اسی طرح اللہ کا یہ فرمان یؤمنون بالجبت والطاغوت کہ وہ جبت اور طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے, الجبت سے مراد وہ لیتے ہیں السحر والطاغوت, طاغوت سے مراد شیطان لیتے ہیں. جبت سے کیا مراد ہے, طاغوت سے کیا مراد ہے, ہم نے پڑھا ہے یہ پہلے. کیا ہوتا ہے جبت اور طاغوت, کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا جبت کیا ہوتا ہے, اتنا جلدی بھول گئے, پچھلے باب میں ہے. ہاں ہاں, باطل طاغوت باطل ذات ہوتی ہے اور جبت باطل قول اور فعل ہوتا ہے. اب دیکھیں سحر کیا ہے, باطل قول اور فعل کی قسم ہے ایک, اور شیطان کیا ہے, باطل ذات ہے, ٹھیک ہے, سرکش ذات ہے. تو یہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کی ہے اس کو کہتے ہیں کہ مثالوں کے ذریعے تفسیر کرنا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جبت سحر ہی ہے, نہیں, جب تمام وہ اقوال اور افعال جو کہ باطل ہیں اس میں سے ایک سحر بھی ہے. تو یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے کہ مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ تفسیر کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, یعنی پوری پوری ڈیفینیشن کے ساتھ تفسیر کہیں کہیں کرتے تھے, کہیں نہیں بھی کرتے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الطواغیت کہان, طواغیت یا طاغوت کی جمع یہ کہان ہوتے ہیں جو مستقبل کے بارے میں جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں. تو یہ کہان جو ہوتے ہیں یہ ذات ہے یا فعل ہے؟ ذات ہے. تو یہ بھی ایک مثال آ گئی, ٹھیک ہے. تو صحابہ نے کیسے دیکھیں امثلہ کے ذریعے تفسیر کی ہے. کان ینزل علیہم الشیطان فی کل حی واحد, کہ یہ طواغیت جو ہیں وہ کہان ہوتے ہیں, فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں, جن پر شیطان ہر ایک قبیلے میں سے ہر ایک شیطان ان پر نازل ہوتا ہے. کون سے شیطان؟ جو کہ آسمان سے فرشتوں کی باتیں چرا کے شہاب ثاقب سے جو بچ نکلتے ہیں وہ ہر قبیلے پر اور ان کہانوں کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں اور ان کو یہ باتیں بتاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبو, بچو, یہ نہیں فرمایا اترکو, چھوڑو. ترکا یترکو سے امر کا آتا ہے سیگا اترکو, یہ نہیں فرمایا. اجتنبو اجتناب کرو, یہ جنب سے فعل سے ہے, یعنی جانب, یعنی انت فی جانب وہؤلاء السبع فی جانب آخر, یعنی یہ تم ایک جانب پر ہو اور یہ جو ہے سات گناہ جو ہیں وہ دوسرے جانب پر, یعنی اتنی دوری ان سے اختیار کرو. تو اجتناب میں اس سے بہت دور رہنے کا معنی پیدا ہوتا ہے. اجتنب السبع الموبقات, 7 موبقات یعنی مہلکات, 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. مہلکات ہلاک کر دینا, یعنی ایسے گناہ یہ جو ہلاک کر دیتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دنیا میں ہلاک کر دیتے ہیں یعنی ان پر حد قائم ہوتی ہے, جیسے کہ جادو اس دنیا میں بھی انسان کو ہلاک کرتا ہے, اور اس طرح کفر وغیرہ جو ہے, اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہلاکت ہے. قالوا یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول, وما ہن, یہ 7 مہلکات کیا ہیں؟ قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا والسحر, جادو, یہ باب سے مناسبت ہے. اگرچہ سحر شرک میں داخل ہے, سحر شرک میں داخل ہے, تو یہاں پہ تمام اقسام کے سحر آ گئے, ٹھیک ہے, جو دوائیوں سے ہوں, جس میں جنات انوالو نہ ہوں, تمام قسم کے جادو یہاں پر آ گئے, کیونکہ جو شرکیہ جادو ہے وہ تو شرک باللہ پہلے اس میں ہی داخل ہے. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور ایسے نفس کو قتل کرنا جس پر جسے اللہ تعالی نے حرام کر دیا اس کا قتل, الا بالحق, ہاں حق کے ساتھ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. حق کے ساتھ کس نفس کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ قصاصاً ایک, دوسرا زانی یا زانیہ, ٹھیک ہے, تیسرا جی مرتد, تیسرا مرتد ہے. تو یہ قتل, یہ تیسرا مہلک گناہ ہے.
वाकल रिबा, और चौथा जो मुहलिक गुनाह है वो सूद है। वाकलु माल यतीम, और पांचवा जो है वो यतीम का माल खाना। व छठा व तवल्ली यौम ज़हफ, यौम ज़हफ कहते हैं जब दुश्मन से आमने सामना हो जाए, और तवल्ली कहते हैं मुंह मोड़ के भागना, पीठ फेर के भागना। तो ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है ये। हाँ, अगर जैसे कि कुरान में भी आता है कि अगर एक टैक्टिक इस्तेमाल करने के लिए पीछे हुआ जाए, यानी एक फन हर्ब होता है कि उसके पीछे हट के आगे हमला करना, तो ये पीछे हटना इसमें शामिल नहीं है, ये पीछे हटना भागने के लिए नहीं है। इसी तरह वकज़्फुल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात, सातवां मौलिक गुनाह क्या है? मुहसनात, पाक दामन औरतें पर तोहमत लगाना। अल गाफिलात, जो कि गाफिल हैं, यानी इस गुनाह से ही गाफिल हैं जिस पर कज़फ लगाया जा रहा है, यानी जिना से ही गाफिल हैं। अल मुमिनात, मोमिन औरतें, नेक मोमिन पाक दामन औरतों पर जिना की हद लगाना, जिना की तोहमत लगाना। तोहमत कब लगाई जा सकती है? कब इल्जाम लगाया जा सकता है किसी औरत पर जिना का या मर्द पर? 4 गवाह मौजूद हों और वो स्पेसिफिक एक्ट का मुशाहिदा किया, स्पेसिफिक उस एक्ट का मुशाहिदा किया हो गया हो, उस इंटरकोर्स का मुशाहिदा जरूरी है। ठीक है, अगर सिर्फ आपको एक शेडो नजर आ रहा है या सिर्फ ये नजर आ रहा है, यानी एक दूर से जो है वो एक सूरत नजर आ रही है, तो नहीं। अगरचे आपने वो स्पेसिफिक एक्ट देखा भी है लेकिन आप एक हैं, तो भी आप अगर इल्जाम लगाएंगे तो आप पर हद कज़फ जो है वो जारी होगी, यानी हद कायम होगी। कहां गया? तो इस हदीस में जो मुनासबत है वो बाप से वो ये है कि जादू मुहलिक गुनाहों में से है। अगली जो रिवायत है जुंदब से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मरफूअन, अगर चाहिए मरफूअन जो है वो सही नहीं है, मौकूफन ये रिवायत जो है ज्यादा सही है। हद साहिरी ज़रबतुन बिस्सैफ, जादूगर की हद सैफ यानी तलवार से वार है, यानी कत्ल। इसको इमाम तिरमिजी ने रिवायत किया है, और इमाम तिरमिजी आगे फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अस्सहीह अन्नहु मौकूफ, सही बात यह कि ये रिवायत मौकूफ है। क्या मतलब है इसका? सहाबी तक जो सनद है वो सही है, नबी तक सनद सही नहीं है, सहाबी तक सनद सही है, यानी जुंदुब तक ये सनद सही है, मरफून जो है ये सही चीज नहीं। इसी तरह सही बुखारी में बजाला बिन आबदा से रिवायत है कि उमर बिन खत्ताब ने लिखा, किसको लिखा? अपने वज़रा को, अनक़्तुलू कुल्ल साहिरिन व साहिरा, के हर जादूगर मर्द और औरत को कत्ल करो। ये असल में मुसन्निफ रहमतुल्लाह यहाँ से इन अहादीस से ये साबित करना कुरान की आयत से ये साबित करना चाह रहे थे कि जादू कुफर है, इन अहादीस से ये साबित करना चाह रहे हैं कि जादू की हद कत्ल है। इसी तरह वसह अन हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, हफ्सा उम्मुल मोमिनीन, हफ्सा बिनते उमर, उनसे ये बात सही साबित है कि अन्नहा अमरत, कि बेशक हफ्सा ने हुक्म दिया, बेक़त्ल जारियतिन लहा, अपनी लौंडी को कत्ल करने का, जिसने सहारा था, जिसने हफ्सा को पर जादू किया था। फ़क़ुतिलत, तो उसको कत्ल किया गया। हफ्सा पर उसने जो है वो जादू किया था, इसलिए उनको कत्ल किया गया। इसी तरह जुंदुब से भी ये सही है। तो इमाम अहमद फरमाते हैं अन सलासत मिन अस्हाब नबी, यानी 3 सहाबी से जादू की हद यानी कत्ल साबित है। कौन कौन? उमर बिन खत्ताब, दूसरे हफ्सा, तीसरे जुंदुब। बाब मुकम्मल हो गया जी। कोई सवाल है यहां तक?
اگلا باب ہے باب بیان شیء من انواع السحر. اب یہاں پہ جادو کی اقسام کے بارے میں کچھ مصنف رحمہ اللہ بات کریں گے. جادو کی اقسام. البتہ جادو کی اقسام جو ہیں وہ ہم اس پہ بات کر چکے تھے کہ کچھ جادو جو ہوتے ہیں وہ تخیلی ہوتے ہیں اور کچھ جادو جو ہیں وہ حقیقی ہوتے ہیں, یعنی حقیقت تبدیل کر دیتے ہیں. ہم نے کوئی باب چھوڑا تو نہیں ہے؟ اچھا, یہاں پہ فی مسائل میں دیکھیں کہ مسئلہ 7واں مسئلہ کیا ہے؟ انہ یقتل ولا یستتاب, کہ جادوگر کو قتل کیا جائے گا اور اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. یہ حاکم وقت پر جو ہے وہ موقوف ہے. اگر یعنی اس سے ایک جو مرتد ہے اس سے بھی توبہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے. ایک جو اسلام چھوڑ دیتا ہے اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ توبہ کر لو ورنہ قتل کیا جائے گا. تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن جادوگر چونکہ فسادی ہوتا ہے تو اگر حاکم وقت یہ فیصلہ کرے کہ نہیں یہ اس کو اگر توبہ کی اس کا مطالبہ کیا جائے گا تو یہ توبہ کر لے گا اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے اس طرح کی حرکتیں شروع کرے گا, تو لہٰذا اس کو قتل کیا جائے اس کو. لیکن اگر حاکم وقت سمجھتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ توبہ کے ذریعے جو ہے سیدھا ہو جائے گا, تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, اس سے پہلے توبہ طلب کی جائے گی. اب انواع السحر, جی کیا سوال ہے؟ عقیل کیا نام ہے پورا؟ جی عقیلہ, آپ کا سوال ہے, کیا سوال ہے؟ تو آپ اپنا ہینڈ ریز کریں. آپ السلام علیکم سر. وعلیکم مجھے السلام. کہ یہ تو آپ نے جادوگر کا حکم بتایا, لیکن جو لوگ جادو کرواتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جو لوگ جادو کروانے جاتے ہیں یا کرواتے ہیں کسی پہ, تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ہم کو ان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے, یا کیونکہ یہ بھی شرکی عمل کرواتے ہیں نا دوسروں سے, ہاں, تو ان کا کیا حکم ہے ایسے رشتہ داروں سے یا دوستوں سے جو بھی یہ اس جو چیزوں میں جادو ملوث؟ کرواتے ہیں, جی ان کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. دیکھیں جو جادو کرواتے ہیں اس کا مطلب جو وہ لوگ جو شرک کرواتے ہیں, جی تو بات اسی میں آ جاتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ قتل کرتا ہے یا قتل کرواتا ہے تو برابر کا مجرم ہے وہ. تو یہ بھی جادوگر کے حکم میں ہی ہے ان کا بھی؟ جی اگر بالکل جو ہے مباشرتاً ڈائریکٹلی وہ ریلیٹڈ ہے تو ان کا حکم بھی یہی ہے. اچھا, تو پھر کیا ہمارا مطلب وہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اپنا تعلق رکھیں یا نہیں, ان سے کٹ آف ہو جائیں؟ کیونکہ کچھ چیزیں بہت واضح ہو جاتی ہیں اور آج کل تو یہ بہت کامن ہو گیا ہے, یہ ہر گھر کا ہی پرابلم ہے یہ. کیسا ہم؟ بہرحال یہ اگر مثال کے طور پہ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے تو اس سے دنیاوی معاملات تو رکھے جا سکتے ہیں البتہ, لیکن یہ کافر سے بھی دو ہاتھ آگے, کیونکہ یہ فساد بھی برپا کر رہا ہے جادو کر کے. تو ایسے لوگوں سے دور رہا جائے, ان کو پہلے نصیحت وغیرہ کی جائے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور یہ کفر ہے, بہت سنگین جرم ہے کو, اور ایسے لوگوں سے تھوڑا دور رہا جائے جو اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں. تو پھر ہم صلہ رحمی کے اس سے تو نہیں ہو گئے, یعنی ہم قطع رحمی میں تو شامل نہیں ہوں گے پھر؟
قطع رحمی کرنے والوں میں تو نہیں ہوں گے ہم اگر دور ہو نہیں، گئے تو؟ قطع رحمی جو ہے وہ اس میں نہیں آئے گی. مثال کے طور پر کوئی رشتہ دار ہے کسی کا اور وہ قاتل ہے، ٹھیک ہے، وہ خون ریزیاں کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، تو ایسے فسادیوں سے تو لوگ دور بھاگتے نا، اس کے قریب نہیں جاتے. اب پتہ نہیں ان کے گھر جنات کا آنا جانا، خباثت، جو شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں خباثت ہوتی ہے ان میں، خبیث ہوتے ہیں، جی تو ان کے گھر آنا جانا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں، جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. اسموکنگ چھڑوانے کے لیے جو ہپنوسس تھراپی دی جاتی ہے وہ بھی سحر میں آئے گا کہ نہیں؟ دیکھیے ہپنوسس جو ہے وہ سحر ہی ہے، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا اگر اس میں شر موجود نہیں ہے تو اللہ عالم اس میں کیا، مجھے نہیں پتا اسموکنگ چھڑوانے کے لیے کس طرح کی جو ہے وہ ہپنوسس کیا جاتا ہے. بہرحال ہپنوسس میں تو اس کے سب کانشیس سے جو ہے وہ ایک کنورسیشن ہوتی ہے نا. ہپنوٹائز جب انسان کرتا ہے تو اس کے سب کانشیس سے وہ کنورسیشن کرتا ہے. ہاں وہ ایک سائنٹیفکلی اس کے لیے، ہاں اس کے لیے کوئی آپ شرک وغیرہ تو نہیں کر رہے ہیں. بہرحال یہ علماء کہتے ہیں کہ اگر ہپنوٹائز اس لیے کیا جا رہا ہے، ہپنوسس اس لیے ہے کہ اس کو دھوکہ دیا جائے سامنے والے کو، تو یہ حرام ہے. لیکن اگر یہ ایک مثالی طور پہ علاج ہے تو اس میں مزید مجھے دیکھنا پڑے گا، اللہ عالم میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتا. اللہ عالم. نہیں، جن ہپنوسس میں جن نہیں ہوتا، اس کے سب کانشیس کو کمانڈز دیے جاتے ہیں اور اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جن نہیں ہوتا اس میں. اچھا جناب، میں جادو وادو کے صحیح ہے. اچھا آگے حدیث ہے کہ سحر کی انواع میں سے ان العیافۃ والطرق والطیر من الجبت. عیافہ کہتے ہیں پرندوں کو اڑا کے جو فال لیا جاتا ہے، کہ اگر پرندہ دائیں جانب اڑے گا، پرندے کو اڑایا اور دائیں جانب اڑا تو اس کا مطلب کام کر لینا چاہیے، بائیں جانب تو کام نہیں کرنا چاہیے. اگر سیدھا اڑ گیا تو دوبارہ سے منہ پہ آ گیا پرندہ، پھر کیا کریں گے؟ تو آپ ہی مر گئے، پھر کیا کرو گے؟ وہ آپ کو ہی مار دیا اس نے. بہرحال ایسے کوئی آپشن نہیں، اپنی مرضی سے میں کہہ رہا ہوں. تو پرندہ جو ہے اس کو اڑاؤ گے تو سیدھا اوپر ہی جائے گا، کہ منہ پہ نہیں آئے گا. اگر آ گیا تو آپ کی قسمت ہے. اس کا مطلب یہ آپ اتنے بڑے بیوقوف انسان ہیں کہ اچھا چلے، یہ جو عیافہ جو ہے وہ پرندوں کے ذریعے پرندوں کو اڑا کے جو ہے وہ فال لیا جاتا ہے. اور والطرق یہ کہتے ہیں لکیریں کھینچ کے جو جادو کیے جاتے ہیں، سارسری وغیرہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے کی جاتی ہے. اس کا ایگزیکٹ پروسیس کیا ہے مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. میرا جادو کی اقسام ہے، لکیریں کھینچ کے جو ہے وہ یہ جادو کیا جاتا ہے. یہ وہ تو نجوم ہے، نمبرز وغیرہ کے ذریعے جو علم و نجوم میں آتا ہے وہ.
اگرچہ طرق یہ بھی علم نجوم کی ہی ایک قسم میں ہوتا ہے، یہ بھی ستاروں کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے اس میں، لیکن جنات کی بھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ بہرحال میری ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ افعال انجام دیے جاتے ہیں. بہرحال یہ پتا ہے کہ یہ اس طریقے سے جادو ہوتے ہیں، اور یہ لکیریں وغیرہ کھینچ کے، یہ لکیریں پتھروں پہ کھینچی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح طیارہ ہم نے پڑھا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے طیارہ؟ طیارہ کیا ہوتا ہے؟ تطیر سے ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ ہم نے شروع کے باب میں پڑھا تھا جی. یہ عام فعل لینے کے بارے میں، عام کوئی بھی مثال کے طور پر، ہاں عام فعل لینے کے بعد فعل لینا ہوتا ہے یہ. جیسے کہ بلی آگے سے گزری تو کچھ برا ہوگا، چپل الٹا ہے تو برا ہوگا. ہاں سپرسٹیشنز جو ہے وہ ہوتے ہیں. تطیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عموماً فعل جو ہے وہ پرندوں سے لیا جاتا تھا، لیکن یہ عام ہے، جنرل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے بدفعلی جس کو کہتے ہیں، یا شگون لینا جس کو کہتے ہیں، یہ ساری یہی ہے. طیارہ یہ ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ جو 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جو یہ طیارہ نہیں کر رہے، بدشگونیاں نہیں لیتے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ بعد میں کنٹینیو کریں گے.